में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है भूत प्रेत आसेब। इसके मुसन्निफ़ हैं अली अख्तर। दुनिया की सबसे मुख्तसर कहानी कुछ इस तरह है। दो मुसाफिर एक साथ सफ़र कर रहे थे कि दौरान गुफ्तगू एक ने दूसरे से पूछा, क्या आप भूतों पर यकीन रखते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं। और ये कहकर जो उसने पहले की तरफ देखा तो जगह खाली थी और वो गायब हो चुका था। भूतों, आसेबों और चुड़ैलों के किस्से, चश्मदीद वाक़यात और कहानियाँ दुनिया की हर तहज़ीब याफ्ता कौम में ज़बान ज़दे ख़ास व आम हैं। ना सिर्फ मशरिक़ में बल्कि मग़रिब में भी आसेब ज़दा मकानात और फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात से लोग इसी तरह ख़ाइफ़ हैं। ये गैर मादी एहसास हर ज़माने, हर समाज और हर मुल्क में किसी न किसी अंदाज़ से इंसानी ज़हन पर काबिज़ रहा है। अहले हुनूद और कुछ नीम जाहिल अक़वाम ने तो इसे मजहबी रंग देकर अपना लिया है। अजीब और दिलचस्प बात यह है कि हज़ार साल की तारीख़ी, माशरती और जोग्राफ़ियाई तब्दीलियों के बावजूद भूत और आसेब आज भी इसी तरह हर जगह पाए और देखे जाते। तकरीबन 2000 साल कबल यूनान के दारुल हुकूमत के अतराफ़ में एक हवेली के मुतल्लिक़ ये मशहूर हो गया कि वो आसेब ज़दा है और अक्सर व बेशतर रात को कुछ गैर मादी हवले चलते फिरते दिखाई देते और तेज़ व तुंद हवाएं एक नाकाबिले बयान झुनझुनाहट के साथ हवेली की दीवारों से टकराती हैं। चुनाचे गा ये ख़बर प्लाइनी यंगर के कानों तक पहुंची। उसने हकीम अथेनडोरस को तहकीक पर मामूर किया। हकीम ने बज़ाते ख़ुद आवाज़ें सुनी और हवला देखा। आखिरकार उसने वो जगह खुदवाई जहाँ वो हवला देखा गया था। उस जगह से किसी मुर्दे की खोपड़ियाँ और कुछ हड्डियाँ निकलीं, जिन्हें फिर पूरे रसूम के साथ दफन करा दिया गया। इसके बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर वो हवला भी नज़र नहीं आया। इससे ये बात वाज़े होती है कि दुनिया की सबसे कदीम तरक्की याफ्ता तहज़ीब में भी ज़ी होश और अक्लमंद अशख़ास ने आसेबों के वजूद को तस्लीम किया है। अगरचे इस दौर में इन आसेबी ख़यालात को तोहमात से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस कुराए अर्ज़ में सिफली या समावी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो बनी नौ इंसान के मादी जहन के लिए अभी तक राज बनी हुई हैं। ऐसे वाक़यात और हादसात जो हम में से कुछ गुज़र चुके अपनी जगह डरावने भी हैं और ताज्जुब ख़ेज़ भी। आप इन्हें हतमी तौर पर ना तो वाहिमा करार दे सकते हैं, ना सरीही तौर पर इसे ख़याली पैकर कह सकते हैं। दुनिया के बेशतर आलिमों, फ़लसफ़ियों और माहिरीन उलूम मख़फ़िया ने इन आसेबों को मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसा नज़रिया पेश नहीं किया जिससे इसकी असलियत का सुराग मिल सके। इस्तिलाही तौर पर इसकी तारीफ़ में ये कहा जाता है कि आसेब अशराकी तौर पर पैदा करदा वाहिमा है जो मुदरक के सामने एक खारजी वजूद कायम कर लेता है और अक्सर व बेशतर ये वजूद इतना वाज़े और मतरशा होता है कि इसे मादियत से तमीज़ करना दुश्वार होता है। और एक तरह ये भी कहा जा सकता है कि आसेब फ़लसफ़ा अब्दियत की एक कड़ी हैं। अब्दियत के अक़ीदे को ज़िंदा रखने में इन अरवाह का बड़ा हाथ है जो हमारी दुनिया में वक्तन फ़वक्तन वापस आती रहती हैं। दुनिया के हर असातीरी और क्लासिकी अदब में न सिर्फ भूतों, आसेबों और रूहों को बल्कि आने वाले वाक़यात की पेशगोइयों और ग़ैब दानियों को भी बड़ी अहमियत हासिल रही है। उर्दू अदब में भी अरबी और फ़ारसी अदब की तरह हातिम ताई और अलिफ लेलवी कहानियों का बड़ा रिवाज रहा है। कदीम यूनान में भी इसका रिवाज था।
کلیوپیٹرا کے دربار اور دیگر فرعونہ مصر کے درباروں سے ایسے کاہن متعلق ہوتے تھے جو حکمرانوں کو آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ ہومر نے ان آسیبوں کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ ہیولے ہیں جن کے دل نہیں ہوتا۔ شیکسپیئر کے شعراء آفاق ڈراموں میں آسیب اور غیر مادی سایوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ چڑیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ روحیں ہمیشہ اس سفلی عالم میں رہتی ہیں لیکن ان سے بالمشافہ گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ انجیل مقدس نے بھی روحانی دنیا کے وجود کا اقرار کیا ہے اور رومن کیتھولک عقیدے میں روح القدس کو تثلیث کی تیسری ذات مانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جنات کو مخلوق خدا قرار دیا گیا ہے اور عقیدہ ہے کہ مادی نظریں جنات کو نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ان سے گفتگو کر سکتی ہیں۔ خاص یہ کہ ارواح آسیبوں، بھوتوں اور ہیولوں کو اب کوئی بھی نام دے دے لیکن ان کے وجود سے یکسر منکر ہونا ممکن نہیں، اور اکثر اوقات انسان بقائمی ہوش و حواس ایسے واقعات سے دوچار ہوتا ہے جو عام طور پر اس کی سمجھ سے بالاتر اور ماورائے فطرت ہوتے ہیں۔ اس لمبی چوڑی تمہید کے بعد اب کچھ دلچسپ واقعات کا ذکر ہے۔ سن 1944 کے لگ بھگ ضلع لکھنؤ بمقام امیٹھی ایک خاصے تعلیم یافتہ زمیندار گھرانے میں عجیب و غریب واقعات ظاہر ہونے لگے۔ پہل تو صرف راتوں کو تیز آواز کے ساتھ گھر کے تمام بیرونی دروازے کھل جایا کرتے تھے اور آواز تقریباً گھر کے تمام آدمیوں کو سنائی دیتی تھی۔ بزرگوں نے اسے بچوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ تمام بیرونی دروازے بھیانک آواز میں ایک ساتھ کھلتے تھے۔ جب یہ آسیبی حرکت مسلسل کئی مرتبہ دہرائی گئی تو لوگوں نے عاملوں کو بلوا کر کچھ قرآنی آیات وغیرہ پڑھوائیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی دوران میں صاحب مکان کو کسی اشد ضروری کام سے راولپنڈی کا سفر درپیش ہوا اور انہوں نے محض حفاظت کے خیال سے گھر کے دیرینہ خادم سے کہا کہ وہ بجائے شاگرد پیشہ کے بڑے بچے کے کمرے کے سامنے سویا کرے۔ دوسرے دن سے مقررہ وقت پر وہ خادم جو ایک کمہار تھا اپنے مخصوص کپڑوں اور اپنی پوربی زبان میں ایک گیت گنگناتا ہوا باہر دالان میں پڑی کھاٹ پر سونے کے لیے آ گیا۔ وہ آتی پہلے بچوں کو اپنے آنے کی اطلاع کے طور پر سلام کرتا اور لیٹ جاتا۔ یہ سلسلہ 17 دن تک چلتا رہا۔ 18ویں دن وہ صاحب واپس لکھنؤ آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اس کمہار کو بلا بھیجا۔ معلوم ہوا کہ کمہار گزشتہ 18 دن سے، یعنی جس دن صاحب مکان راولپنڈی روانہ ہوئے تھے، بیمار پڑا تھا۔ یہ سن کر سب سناٹے میں آ گئے۔ ایک نامعلوم خوف سا سب کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ یہ تصدیق کر کے کہ رات کو سونے کے لیے آنے والا وہ کمہار نہیں تھا، سب کے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت کے بعد کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ دوسرا قابل ذکر واقعہ ریاست دھار کا ہے۔ محلہ میمن واڑے کا ایک مکان آسیب زدہ مشہور تھا۔ ایک مقامی وکیل نے اسے خرید لیا، وہ بھی محض یہ خیال کر کے کہ یہ آسیب وغیرہ محض واہمہ ہوتے ہیں۔ اس کی مرمت کرا کر اس میں رہنے لگا۔ وکیل موصوف نے اپنا بستر خاص اسی کمرے میں لگوایا جو آسیب کی اقامت گاہ مشہور تھا۔ پہلے 2-3 دن کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور ساری رات گھر کے تمام لوگ بڑے آرام سے سوتے رہے، لیکن تیسری رات اچانک ایک چیخ کے ساتھ صاحب موصوف نیم ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ آدھی رات کے قریب ان کو بستر کے پاس کوئی سایہ سا چلتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک خوش پوش شخص کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ ہے
اور وہ کچھ اس قدر بے چینی سے چہل قدمی کر رہا ہے کہ جیسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ دیر تو صاحب موصوف دہشت زدہ ہو کر اس منظر کو دیکھتے رہے، لیکن پھر خوف کی وجہ سے ان کی چیخ نکل گئی، اور یہی وہ چیخ تھی جو دوسروں نے بھی سنی۔ موصوف نے اس کے بعد بھی اسے تخیلی احساس خیال کرتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اتفاق سے دوسرے دن ہی باہر سے ایک مہمان آ گئے، محض یہ خیال کر کے کہ اگر وہ واقعی یا سیب تھا، مہمان کو وہاں سلانے سے تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ ان کو اس مکان کی آسیبیت کے متعلق کچھ علم نہیں۔ چنانچہ حسب پروگرام اس مہمان کو اسی کمرے میں سونے کو کہا گیا۔ رات کے درمیانی حصے میں پھر ایک چیخ سنائی دی۔ لوگ ان کے کمرے کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ مہمان کی گھگی بندھی ہوئی ہے، پانی کا گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا اور لالٹین بھی زمین پر گر کر بجھ گئی تھی۔ انہوں نے بھی کم و بیش اسی قسم کی کہانی سنائی، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک کی بجائے 2 سائے دیکھے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے یہ لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے اور مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرا واقعہ میرے اپنے لڑک پن کا ہے۔ میرا خاندان جس مکان میں آباد تھا وہ کانپور کی ایک گھنی آبادی میں تھا۔ گو کہ ہم لوگ وہاں کافی عرصے سے آباد تھے، لیکن کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ ظہور میں نہیں آیا۔ گرمیوں کی ایک رات میں نصف شب کے قریب چور چور کی آواز سے گھر کے تمام لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت حال پر پتہ چلا کہ پڑوسیوں نے 3 چوروں کو برابر کی چھت سے پھاند کر ہماری چھت پر چھپتے دیکھا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ ٹارچ وغیرہ لے کر اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر چھت پر گئے، لیکن وہاں ایسے کوئی نشانات نظر نہ آئے جس سے یہ اندازہ ہو سکتا کہ کوئی پھاند کر آیا ہے، لیکن محلے کے کئی افراد مصر تھے کہ انہوں نے 3 آدمیوں کو بچشم خود ہماری چھت تک آتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 2-4 ماہ تک کوئی واقعہ نہ ہوا، البتہ ایک دن پھر اسی طرح پڑوسیوں میں سے ایک نے ایک سائے کو ہماری چھت پر ٹہلتے دیکھا، اور ساتھ ہی لینا پکڑنا چور ہے کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور ہمارے برابر کے مکان میں سے کسی نے سائے پر لکڑی کھینچ کر ماری۔ ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم نے اوپر آ کر دیکھا تو ایک کالی بلی مری پڑی تھی، پڑوسی کی لاٹھی بھی ساتھ ہی پڑی تھی۔ اس کے بعد پھر کسی نے کوئی سایہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ مدرک جس کی عمر 16-17 سال کی ہوگی، ایک دن مال روڈ کے راستے اپنے والد سے ملنے آرڈیننس فیکٹری جا رہا تھا۔ آدھے راستے پر میموریل ویل کے قریب پہنچ کر اسے ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہیولا اس کی پشت پر ہنستا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سڑک صاف پڑی تھی اور دور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ ڈر کر تیز تیز چلنے لگے، مگر کہکے کی آواز اور تیزی سے قریب آنے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ہیولا اپنے بڑے بڑے ہاتھ پھیلائے چلا آ رہا ہے، اور اس نے کہکے لگاتے ہوئے وہ ہاتھ ان کے بازوؤں کے درمیان سے باہر نکال دیے، اور انہوں نے ایک گدگدی سی محسوس کی۔ خوف کی وجہ سے یہ اور تیز تیز چلنے لگے۔ ہر راستے بھر اسی طرح محسوس ہوتا رہا، لیکن آبادی شروع ہوتی پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ گھر آ کر انہیں بڑا تیز بخار آ گیا، اور گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مریل سا پر جھڑا کوا آ کر منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اسے لاکھ اڑایا، لیکن وہ کیں کیں کر کے پھر وہیں بیٹھ جاتا۔ کچھ دن بعد وہ کوا اچانک اڑ گیا، اور اسی دن بخار اتر گیا اور طبیعت روبہ صحت ہونے لگی۔ اس قسم کے آسیبی واقعات میں ایک واقعہ قنوج یوپی کا قابل ذکر ہے۔ محلہ میراں ٹولے میں ایک بہت پرانی عمارت تھی جو امتداد زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، البتہ آثار قدیمہ کے طور پر اس کی ایک برجی اب بھی باقی تھی۔
اور وہ کھنڈر بھی عوام میں میر بنگالی کی حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ اکثر راتوں میں ایک عجیب مہیب آواز اطراف و جوانب میں سنائی دیتی تھی اور غور کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے کوئی بہت غمزدہ آواز میں منا منا پکار رہا ہو۔ منا نام کا ایک آدمی پاس ہی رہتا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے اس آواز کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن آس پاس یا برجی میں آواز کا کوئی مخرج بھی نظر نہ آ سکا۔ اس آسیب کا سب سے مہیب اور خون آشام رخ یہ تھا کہ چند روز کے بعد آواز آنے کے وقت منا نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی اور وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ آسیب اور بھوتوں کے متعلق جہاں بہت سی محیر العقول باتیں مشہور ہیں، وہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 99% آسیب صرف تنہا اور اکیلے آدمی کو دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اوپر بیان کیے ہوئے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسیبی حولے یا آسیبی آوازیں ایک سے زیادہ آدمیوں نے سنی یا دیکھی ہوں۔ لندن کی سوسائٹی آف فزیکل ریسرچ نے سن 1882 میں تحقیقات کیں تو پتہ چلا کہ 99.9% لوگ اپنی ہوش مند زندگی میں ایسے عجیب اور مافوق الفطرت واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جو عام مادی زندگی سے بعید ہیں۔ سائنس اور فلسفے کی اتنی ترقی کے بعد بھی کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ آسیب، بھوت اور پریت صرف واہمہ ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، ستمبر سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔